बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आप हमारे शो में तशरीफ़ लाएं। माय प्लेजर। आपकी मैंने बुक्स देखी, आपके बारे में सारा रिसर्च जो आपकी मैंने देखी सारी, तो बहुत खुशी हुई मुझे। आप पहली खातून हैं शायद यहाँ पर। जी, आपकी बड़ी इनायत। फ्लूक था, इत्तेफाक से पहली बन गई। आपसे पहले भी कोई तैयार थी? मुझे मालूम नहीं, जब मैं पढ़ के आई इंग्लिस्तान से वापस तो पता चला कि मैं पहली खातून आर्किटेक्ट थी, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती, इसमें कोई प्लानिंग नहीं थी। ये कुदरती तौर पे आपको एजाज़ मिलना था, मिल गया आपको। कैसा महसूस करती हैं जब चलती हैं कि ये इमारत मेरी बनाई हुई है, ये मैंने बनाई है, ये किसने बनाई है? कभी ऐसा भी आता होगा आपको ख्याल? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि जब आप मेरी इमारत के सामने से गुजरते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एफटीसी की जो बिल्डिंग है ये भी आपने डिज़ाइन की जी, है? मैं जब यहाँ से गुजरा हूँ, आप यकीन करें, मुझे वो बहुत अच्छा लुक लगा उसका। जो उसकी फ्रंट एलिवेशन है वो बहुत शानदार है, वेरी गुड, बहुत शानदार है। मगर आपको उसके अंदर भी जाना चाहिए, क्योंकि मैं उसके अंदर जो है वो अंदर है। मैं उसके अंदर ड्रामे कर चुका हूँ। वंडरफुल। मुझे तो जो जगह मिले मैं उसमें ड्रामा कर देता हूँ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये मेरी एक नेचर बन गई है कि जगह मिले ड्रामा कर दो। करना भी चाहिए, और अच्छी बातों के बारे में करना चाहिए, करना चाहिए ड्रामा। सही। आप और खूबसूरत से पाकिस्तान में अच्छे अच्छे ऑडिटोरियम भी डिज़ाइन करें, जैसे बाहर के मुल्कों में हैं, बड़े अच्छे अच्छे ऑडिटोरियम्स हैं। अच्छा, बहरहाल मैं आपसे ये एक बात है कि एक खूबसूरती औरतों के अंदर होती है घर को सजाने की, आपके अंदर थोड़ी सी इसमें एक्स्ट्रा बात है कि आप शहर को सजाने में भी एक पार्ट कर रही हैं, अपना कैरेक्टर है आपका जो आप कर रही हैं। एक बात मुझे बताइए कि जब शहर बिगड़ता है, जलता है, तोड़ा जाता है, तो एक औरत, एक आर्किटेक्ट, एक सिटीजन, उसका कितना दिल दुखता है वो सारी चीज़ें देखते हुए। वेल, इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि कहीं भी तखरीबकारी हो, कहीं पर जानों का ज़िया हो, कहीं पर जब आग लगती है तो दिल में दर्द उठता है। और हमारे शहर में जब होता है तो ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारी मोहब्बत इस शहर से ज़्यादा है। और चूँकि मैंने किताब भी इस पर लिखी हुई है, तो जब तारीख़ी इमारतें ख़ास तौर से जब तबाह होती हैं तब तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। अभी मुझे पता चला था इस बात का कि बुल्टन मार्केट में जो एक बहुत बड़ी आग लगाई गई, लगी, 1935 की बनी हुई बिल्डिंग है, 1930 की बनी हुई थी, अब उनको कैसे वापस लाएंगे, क्या होगा? उसको वैसे ही मेंटेन किया जाएगा? मेरा तो यही ख्याल है, और मैं समझती हूँ कि हमारे जो डायनामिक नाज़िम हैं उन्होंने बहुत अच्छा वहाँ पे काम किया, लोगों को बसाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन 5 इमारतें ऐसी हैं वहाँ पे जिनको कि जो हिस्टोरिक हैं उनको डिक्लेयर किया गया है कि वो डेंजरस हैं। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है, और मैं मुसलसल सबसे ये बातें कर रही हूँ कि किसी तरह से हम उनको बचा दें। कैसे बचाएंगे? आपके जहन में आपके जहन में कोई आइडिया उनको बचाने का? वेल डेफिनेटली हमें बिल्कुल, मैडम जो है वहाँ पे गई भी थी, उन्होंने काफ़ी टाइम भी लगाया वहाँ पे। हमें तो प्रोफेशनल्स ही बताएंगे, और हमें जो है वो जो इस फील्ड में महारत रखते हैं इंजीनियर्स, वही बताएंगे कि इसको हम कैसे जो है वो डेंजरस अगर है उसमें क्या हम करें। करना मेरा काम है, सिटी गवर्नमेंट के रिसोर्सेज लगाना हमारा काम है, लेकिन प्रोफेशनली उमर भाई वो तो लोग बताएंगे मुझे कि इसमें मैडम जैसे लोग बताएंगे, या आर्किटेक्ट बताएंगे, या इंजीनियर्स बताएंगे कि हम इसमें क्या ऐसी चीज़ करें कि जिससे जो है वो इमारत जो है वो वैसी की वैसी ही रहे। बच जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। देखिए, मैं पिछले 4.5 साल से अर्थक्वेक एरिया में हूँ, जहाँ पर कि ज़लज़ला 2005 में आया था, और वहाँ बहुत सी इमारतें जो मखदूश हुई, बहुत सी इमारतों पर असर हुआ, और उन सबको बचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो सब बचेंगी। तो इस एक्सपीरियंस के बाद मुझे लगता ये है कि कराची शहर की जो इमारतें जिनमें फसाड्स कायम हैं, अंदर की चीज़ें जो हैं या तो गिर गई हैं, जल गई हैं, क्योंकि कहीं पर लकड़ी थी, कहीं पर इस तरह के मटेरियल थे जो कि जल गए, और कहीं कंक्रीट भी था जो कि कोलैप्स हुआ। जो आपने 1930s की बात की, उसमें कंक्रीट का इस्तेमाल भी हुआ है, वो उसको भी डैमेज हुआ है काफ़ी। वो उन सब को बचा सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ये करना है कि बाहर की फसाड को मेंटेन करें, अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको ऐसे करें कि जहाँ पहले अगर लकड़ी थी तो वहाँ हम स्टील को लगा कर उसको बचा सकते हैं, बना सकते हैं, और सिर्फ हमें ब्रेसिंग की ज़रूरत है। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि मुझे लगता ये है कि आपके शहर में, और बल्कि हमारे सूबे के जो लोग हैं वो भी अब इस बात में इंटरेस्टेड हैं, जो हुकूमत है, कि किसी तरह से इनको बचाया जाए, और हम पूरी तरह से तैयार हैं, हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे, मेरी बिल्डिंग थोड़ी है वो आपकी भी हैं, मेरी भी हैं, हम सब की हैं। आप उन्हें बचाएं, मैं तो खुद आपके साथ काम करने को तैयार हूँ। आप मेरे साथ आइएगा, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ, मैं तो एक ओपन ऑफर कर रहा हूँ मुस्तफा भाई को भी, आपको भी, कि मैं तो चाहता हूँ कि वहाँ इतनी बड़ी बिजनेस कम्युनिटी, और इत्तेफाक से वहाँ पे मेमन कम्युनिटी जो है, उन्होंने मेरे इतना देखा है, मुझे टिकट पे देखना ही उन्होंने शुरू किया
تو میرا تو ایک ایک رواں رواں اس بات کا آواز دے رہا ہے کہ میں ان کے لیے کوئی ایسے شوز کروں، بڑے بڑے گرینڈ شوز کروں اور ان کو جا کر کے میں انہیں کچھ دے کر کے، یہ میرے ذہن میں میں آپ کو بتاؤں کہ 29 بلڈنگز ہیں ٹوٹل آل ٹوگیدر، اس میں 16 بلڈنگز کو ٹل ٹوڈے عمر بھائی اس کو ڈینجرس ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ یہ گر گئی ہے یا گرنے والی ہے یا ڈیمولش ہے. اچھا وہ کام ہمارا نہیں ہے، وہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا اور انجینئرنگ ایسوسیشن جتنی ہیں ان کا کام ہے. اس میں سے جو ہے وہ 13 جو بلڈنگز تھیں جس میں ریپیئر مینٹیننس ہو کر اس کو صحیح ہونا تھا، 20واں دن ہے آج آگ لگی، جس دن لگی تھی اس سے آج 20 دن ہوئے ہیں. آج ہم نے 10 بلڈنگز 13 میں سے ہینڈ اوور کر دی ہیں. 10 بلڈنگز ہینڈ اوور کر دی ہیں ان کو کر کے، اور لوگ اس میں بیٹھ گئے ہیں. 3 بلڈنگز اور رہ گئی وہ بھی ہم دے دیں گے. اس کے علاوہ 16 میں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 3 بلڈنگز ایسی ہمیں نظر آ رہی ہیں ابھی جس کو ہم ریویو کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اتنی ڈینجرس نہیں ہے، اس کو ہم مینٹین کر کے واپس اپنی حالت میں لا سکتے ہیں. اس کے علاوہ 13 بلڈنگز ایسی رہ جائیں گی کہ جس کو ڈیمولش ہونا ہے یا جس کو جو ہے وہ ریبلٹ ہونا ہے. آپ کو بتاؤں کہ اتنی عجیب چیز ہوئی ہے یہ، چلیں یہ بہت بڑا سانحہ تھا لیکن آپ کو میں بات آپ سے شیئر کروں، یہ بات آپ کے ذریعے آپ کے چاہنے والوں جو دیکھ رہے ہیں ان کو شیئر کروں کہ دھماکے تو ملک میں اور جگہوں پہ بھی ہوئے، آگ تو جلی اور جگہوں پہ بھی. میں اس پولیٹکس جو اس کے درمیان ہے اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو خوبصورت چیز ہوئی ہے عمر بھائی وہ میں بتاؤں کہ ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ کی اسسمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، پروونشل گورنمنٹ کی اسسمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. ابھی تک پروونشل گورنمنٹ کا، فیڈرل گورنمنٹ کا 1 روپے بھی نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے، 1 روپے بھی نہیں آیا. ابھی تو 20 ہی دن ہوئے اور ابھی پروسیس چل رہا ہے. میرے پاس بھی اتنے پیسے نہیں تھے سٹی گورنمنٹ کے پاس کہ وہ جو ہے اپنے پیسے لگا کر جو ہے وہاں پر کام شروع کر دے. ہم نے جو ہے وہ میری لیڈرشپ پریشان تھی، لوگ پریشان تھے سارے. آپ کو پتہ ہے کہ تیسرے چوتھے دن یہ سوچنا شروع کیا کہ بھائی کیسے کریں. تو یہ جو ایک ویسی پھر بات ہوئی لوگوں سے، پھر بے خیال آیا اور اگلے دن میں نے کیا کیا کہ اسی روڈ پر ایک پریس کانفرنس میں نے آرگنائز کی، میں نے کیا. وہاں پہ تمام دکان والوں کو بلایا جن کی عمارتیں جلی تھیں، اور شہر کے جو کانٹریکٹرز تھے سٹی گورنمنٹ کے، جنہوں نے سڑکیں بنائیں، جنہوں نے برجز بنائے، جنہوں نے انڈر پاسز بنائے، جنہوں نے پانی کی لائن ڈالی، جنہوں نے سیوریج کی لائنیں ڈالی، ان سب کو جمع کیا جنہوں نے 4 سالوں میں اربوں روپے کا انہوں نے کام کیا ہے. ہم نے تو ان سے 4 سالوں میں اپنے لیے 1 روپے نہیں مانگا. میں نے ان کو جمع کیا اس چوک پہ، روڈ پہ، اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھو 4 سالوں تک تم سے میں نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگا، آج میں مانگتا ہوں اپنے لیے. یہ جو 29 عمارتیں نظر آ رہی ہیں اس میں سے جو بھی عمارتیں کلیئر ہیں مینٹیننس کے لیے، ان سب عمارتوں کو اون کر لو. میرے پاس 1 روپے نہیں ہے، تمہارے پاس پیسہ بھی ہے، مشین بھی ہے، آدمی بھی ہے، اس کے اندر لگا کر جو ہے مجھے یہ بلڈنگ جلد سے جلد ود ان نو ٹائم مجھے بنا ہوا چاہیے. اور یہ جو لوگ روڈ پہ آ گئے ہیں اربوں روپے کے، مجھے ان کے اندر اتنا ہنر ہے، اتنے کریڈٹس ان کے کانٹیکٹس ہیں کہ یہ ان کو آپ جگہ دے دو گے تو یہ اپنا کاروبار دوبارہ کھڑا کر دیں گے. آج 1 روپے سٹی گورنمنٹ کا عمر بھائی 1 روپے نہیں لگایا، کسی بھی گورنمنٹ کا 1 روپے نہیں لگایا، اور میں 10 بلڈنگز کو اپنے ہاتھوں سے چابی دے کر آ رہا ہوں. اور جن لوگوں نے، جن دکان والوں نے اپنے کچھ کام کرا لیے تھے نا وہاں پہ، کسی نے شٹر لگا لیا تھا، کسی نے وہاں پہ ٹائلز لگا لیے تھے، ان کو ان کے کاموں کے پیسے دے کر آئے ہیں ٹھیکیدار پیسے دے کر آئے. اور یہ جو 13 بلڈنگز ہیں، 13 بلڈنگز کے پاس کی ابھی میرے پاس پارٹیز ہیں. ایک بلڈنگ میں نے تمام شہر کو بلڈنگز بانٹ دی ہیں. میرے 18 ٹاؤنز مل کر شہر کے وہ ایک بلڈنگ بنائیں گے تاکہ جو ہے وہ جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے جن لوگوں کا، تاکہ آج اس سانحے کے عالم میں قوم کو پتہ چلے، کہ دشمن کو بھی پتہ چلے کہ ہم جو ہے وہ ایز اے قوم ایک ہیں. اور جس کی عمارت جلی صرف اس کا ہی نقصان نہیں ہوا، جس کے پاس آج پیسہ ہے، جس نے 4 سال کمایا ہے، وہ آج آ کر اس کی بلڈنگ کھڑی کر کے اس کو دے رہا ہے یہاں پر، اور کوئی گورنمنٹ کی انوالومنٹ نہیں ہے. فنکاروں کی حکومت ہو اس کے حق میں آپ باجی؟ جو بھی ملک کے لیے اچھا کام کرے وہ بالکل حکومت نہ آئے، لیکن میرا خیال یہ آپ دل سے نہیں کہہ رہی. میں نے آپ کی بلڈنگوں کی تعریف کری، ابھی میں نے ان کی کوئی برائی نہیں کری، میں نے کہا بہت اچھی بلڈنگ ہے. مگر آپ نے ابھی صرف ایک کی بات کی نا، بھی بہت سارے کی آپ نے بات ہی نہیں کی. کون کون سی؟ آپ اپنی ساری بلڈنگیں بتا دیں. پاکستان اسٹیٹ آئل کمپنی ہیڈ آفس وہ ہو گیا، ابن عامر بینک نیکسٹ ٹو، جو ابھی میرے خیال میں اسکاٹش بینک ابھی ہو گیا نیکسٹ ٹو میریٹ، اور کچی آبادیوں میں کام. اور وہاں پر ہم نے اور بھی چیزیں کی ہیں. اور وہاں پر سب سے بڑی بات ہے کہ مٹی کا کام، جو چونے کا کام ہے، جو کہ شاہی قلعے میں نے کروایا،
اس طرح کا کام وہاں کروایا ہے. تو اگر ہم ان چیزوں پہ لگتے ہیں تو ہم ہر چیز بہت ہی اکانومی سے بنا سکتے ہیں. مگر جو بات میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے شہر ہے, ایک تو ہمیں پرائڈ چاہیے. ہمارے پاس اپنی کوئی کسی چیز ہم فخر نہیں کرتے. ہمارے پاس اتنی ساری ہماری پرانے ایک پورا ٹریجر ہاؤس ہے ہیریٹیج کا, ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے, ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے. وی شوڈ ہیو دیٹ اسٹرینگتھ کہ یہ چیز ہماری ہے اینڈ وی کین بی پراؤڈ آف اٹ. تو جو شہر ہمارا کراچی ہے, اور چونکہ ناظم صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم سب مل کے اس کی ساری تاریخی عمارتیں صاف کر دیں تو آپ کے شہر کا نقشہ ہی بدل جائے گا. آپ لوگ میرے ساتھ ہوگے نا, یہ سب بچے جو یہاں بیٹھے ہیں, دے شوڈ آل بی ود می. اور اگر ہم ہر سڑک کو لے لیں اور وہاں پہ ان بچوں کو لگا دیں, میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا فخر سب کو ہوگا. بچے کیوں لگائیں, بندے لگائیں. بندے نہیں, بندے بچوں کو اسی کام پہ لگا دیں, بلڈنگیں دھوتے رہیں. کیوں نہیں دھوئیں؟ نہیں, مطلب اس کا ایک سسٹم بنائے نا. سسٹم ہم نے بنا دیا ہے, کیروان پاکستان ورثہ والنٹیئر پروگرام. اس کا کام ہی یہ ہے کہ اب ہم کے ساری بلڈنگ کو ہم دھو ڈالیں گے, پہلے سے صاف جو بلڈنگ ملی سو دھو دو, جو بھی تاریخی عمارت ہے اس کے سامنے کی پیمنٹ بھی صاف کریں گے, سارا کچھ کریں. میں نے کیا ہے ابھی پچھلے 2 ہفتے سے, میں یہی کر رہی ہوں, یہی کام کر رہی ہوں, یہ میں کام کر رہی ہوں. قوموں میں جو ہے نا پرائڈ اور اونرشپ جو ہے نا وہ ٹاپ ٹو باٹم آتی ہے, باٹم ٹو ٹاپ نہیں جاتی ہے, ٹاپ ٹو باٹم آتی ہے جب آپ سے نیچے آئے نا. آپ کو اپنے ملک کے سربراہان, ملک کے رولرز, ملک کے منسٹرز, ملک کے جو چلانے والے لوگ ہیں, جو ڈیسیجن میکرز ہیں, ان کی اگر ایکشن جو ہے, وہ کہتے ہیں ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ, ان کے اگر عمل میں جو ہے وہ نظر آ رہا ہو, ایک عام آدمی کو, جھگی میں رہنے والے کچی آبادی کے آدمی کو اگر یہ نظر آ رہا ہو کہ یار یہ میرے لیے سوچ رہا ہے, میرے لیے کر رہا ہے, تو آپ یقین کریں کہ اس کے جو ہے وہ چال چلن طریقہ کار جو ہے وہ بالکل اس کو اونرشپ آ جائے گی. آپ مجھے, میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ مجھے آج سے 4 سال پہلے میں جب آیا یہاں پہ ناظم بن کر آیا, لوگوں نے بڑی مثالیں دیں کہ جی آپ یہ ہفتہ ہے صفائی شروع کریں, آپ یہ ہفتہ ہے ٹریفک شروع کریں اور یہ بینر لگائیں. وہ میں نے ان کو کہا, میں یہ سوچتا تھا کہ فرض کریں میں موٹر بائک پہ, عمر بھائی اپنا ایک ینگ آدمی ہوں, اگر میں موٹر بائک پہ جا رہا ہوں, ہاں میں جا کے کسی ریڈ لائٹ پہ سگنل پہ جا کر رکتا ہوں, اور وہاں پر مجھے ٹریفک پولیس والا, گورنمنٹ کا آدمی ایک کیمپ لگا کر ہفتہ ٹریفک منا رہا ہے, اور وہ مجھے تقریر کر کے یہ بتا رہا ہے کہ جناب ٹریفک ریڈ لائٹ کراس کرنا یہ جرم ہوتا ہے, اچھے شہری کو یہ کرنا چاہیے, برے شہریوں کی یہ نشانی ہوتی ہے. میں ایک عام آدمی یہ سوچوں گا کہ یہ گورنمنٹ کا آدمی مجھے اتنی تقریریں بتا رہا ہے, گورنمنٹ مجھے پینے کا صاف پانی دیتی نہیں ہے, میرے گھر میں سیوریج ابل رہا ہے, میرے بچے لال کالے پیلے اسکول میں جاتے ہیں, میں ایز اے پیرنٹ میرے انفیریئر کمپلیکسٹی ہے کہ میرا بچہ جب میٹرک کر کے نکلے گا تو یہ گرامر اور سٹی اسکول کے بچوں سے مقابلہ نہیں کر پائے گا, میرے پاس جاب ہے نہیں, آدھے گھنٹے کا سفر میں خراب سڑکوں میں 5 گھنٹے میں کرتا ہوں, میرا فیوچر نہیں ہے. اس کے باوجود جو گورنمنٹ کا کام ہے مجھے دینا, اور پھر گورنمنٹ کا آدمی مجھے ہی تقریر کر کے یہ بتا رہا ہے کہ میں یہ کروں, میں وہ کروں, تو میں اگر وہاں پہ ریڈ سگنل پہ کھڑا ہوں, میں جان بوجھ کر ریڈ لائٹ کراس کروں گا اپنی بغاوت شو کرنے کے لیے, اپنی بغاوت شو کرنے کے لیے, اس لیے کہ میں تو ایز اے ریبیلیسنس, اس لیے آپ یقین کریں میں ڈرتا ہوں لوگوں سے کچھ کہنے سے پہلے کہ میں اتنی بات ابھی کرتا ہوں. میں نے آئی اون کراچی پروگرام شروع کیا 4تھے سال, یہ میں نے پہلے سال تو میرے پاس تھا یہ آئیڈیا, کیوں نہیں شروع کیا یہ, پہلے 3 سال جو ہے وہ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی, زبان سے نہیں اپنے عمل سے, کہ جب تم رات کو سوتے ہو تو تمہارے گھر کے باہر کھڑے ہو کر ہم اپنی رات خراب کرتے ہیں تمہاری صبح کو بہتر کرنے کے لیے. جب لوگوں کو یہ پتا چل گیا, ہم نے ایم کیو ایم والوں نے بینر نہیں لگائے شہر میں, عمر بھائی ایم کیو ایم والوں نے تقریریں نہیں کی, ہم نے اپنے عمل سے بتایا کہ جب تم رات سوتے ہو تو ہم تمہارے لیے اپنی رات خراب کرتے ہیں. جب آپ یہ کریں گے نا تو آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم کھڑے ہو کر کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی امپلیمنٹیشن کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کے اندر اونرشپ. آپ کو پتا ہے آئی اون کراچی ہمارا ایک کیمپین ہے, 28,000 والنٹیئر ہیں ہمارے پاس. یہ جو آپ پہلے بات کر رہے تھے نا, جب پارکوں میں کام کرنے والے, ٹریفک چلانے والے, ہمارے پاس ایک ڈپارٹمنٹ ہمیں بنانا پڑا آئی اون کراچی کے نام سے. عام لوگ والنٹیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو 28,000. عمر بھائی آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں اگر آپ اجازت دیں تو. آپ اتنے ریش ہوئے تھے پچھلے دنوں ٹیلی ویژن کے اوپر, اتنے آپ ریش ہو گئے تھے کہ آپ نے ایک, میرا خیال ہے میں نے کبھی زندگی میں آپ کو اتنا ہائپر نہیں دیکھا. وہ اتنی جو آپ کی کیفیت بنی اور آپ اتنے بلاسٹ ہو گئے, تو اس پہ کچھ کہنا چاہیے آپ نے, کیونکہ لوگ آپ سے ایسا سوچ نہیں رہے تھے. فرسٹ آف آل وہ میری غلطی تھی اور میں نے غلط کیا, اور مجھے جو وہ جس عہدے پہ میں ہوں, جو ذمہ داری میرے پاس ہے, اس پہ یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ ٹون اور وہ لینگویج یوز کروں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی ایم اے ہیومن بینگ, انسان ہوں,
اور سچویشن اس طرح سے بنی کہ یہ 5واں یا چھٹا دن تھا آگ یہ سانحہ ہونے کے بعد، اس کا 6واں یا 7واں دن تھا، اور میں بہت ساری جگہوں سے آوازیں سن رہا تھا کہ لوگ اس میں اس پورے سانحہ میں کانسپریسی تھیوری نکال رہے تھے کہ اپنی ہر لیڈر آتا تھا وہاں پہ اور اپنی تصویر کھنچا کر اور پریس کانفرنس کر کے اور نیا شوشہ چھوڑ کر چلا جاتا تھا وہ، کہ یہ آگ ایسے لگی اور فلاں نے لگائی اور ایسے فائر بریگیڈ نہیں آئی اور اتنے گھنٹے کے بعد آئی اور یہ سازش تھی اور وہ سازش تھی اور جلانے والا بھی کوئی اور لگانے والا بھی کوئی. تو اس پہ مجھ سے وہ جو یہ پرٹیکولر سین کی آپ بات کر رہے ہیں، مجھ سے کوئی ٹی وی والے یہ پوچھ رہے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں لائیو کہ یہ بتائیے مصطفیٰ کمال صاحب، آپ ناظم ہیں، کہ یہ آگ ہمارے نمائندے کے مطابق جو ہے وہ اس لیے لگنے دی گئی ہے کہ وہاں پر آپ ان دکانوں کو، پہلے سے آپ کا پروگرام تھا کہ ان کو شفٹ کر کے یہاں پر بڑے بڑے پلازا بنائیں، اور ان کو چونکہ آپ کی وہاں پہ جگہ بہت قیمتی جگہ ہے، ایک ایک دکان کی قیمت جو ہے وہ 5-5 کروڑ روپے ہے، چونکہ یہ اربوں کی پراپرٹی ہے، بلینز کی پراپرٹی ہے، تو اس لیے آپ نے آگ جو ہے وہ لگنے دی اور آگ آپ نے بجھائی نہیں، اور آپ نے یہ آگ لگنے دی، اور یہ ساری کانسپریسی تھیوری. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں ٹو بی ویری آنیسٹ، میں 5 دن سے 4 دن سے جو ہے وہ جاگ کر سارے لوگ جو ہے وہ، عمر بھائی آج تک ابھی ہم وہاں سے واپس نہیں آئے ہیں، 10 محرم کو جو ہم وہاں تھے تو آج تک لوگ تو آئے اور تصویریں کھنچا کے پریس کانفرنس کر کے چلے گئے، آج ہم ابھی تک وہیں کھڑے ہیں. اس لیے ہم نے کہاں جانا ہے؟ ہمیں تو جب تک وہ ایک آدمی بس نہیں جاتا، ہمارے ٹاؤن ناظم، یو سی ناظم، سیکٹر والے، یونٹ والے، رابطہ کمیٹی، منسٹر، گورنر سب لگے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو مجھے اس بات پہ غصہ آیا کہ بتائیں کیسی دنیا ہو گئی ہے کہ اس سانحے کے اوپر بھی جو ہے وہ لوگوں کو پالیٹکس لوگ کر رہے ہیں، مطلب اس موقع کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے. مجھ سے کسی نے فون کر کر یہ سمپتھائز نہیں کیا مجھے کہ تمہارے شہر میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو کتنی بری طرح حالت ہوئی ہوئی ہے، کہ تمہارے شہر میں اتنے لوگ شہید ہو گئے، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اکنامک سینٹر جل گئے. ایک سنگل فون کال کسی نے فون کر کے کوئی ہمدردی کے 2 لفظ نہیں بولے. اگر کوئی بات کر رہا ہے تو یہ بات کر رہا ہے، مجھ پر یہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے شہر کو خود سے جلایا اور اس کو بجھایا نہیں، یا خدا نہ خواستہ اپنے لوگوں کو ہم نے جو ہے وہ اپنے سامنے جو ہے وہ مرنے دیا، شہید ہونے دیا. تو آئی کوڈ ناٹ کنٹرول مائی سیلف، اور مجھے میں چاہتا تو اور بھی بہت کچھ تھا اینی وے، لیکن میں نے بڑا اس وقت لمحے پہ. اچھا یہ آپ نے اس وقت ضبط کر کے بات کی؟ ہاں. نہیں، اصل میں آدمی جب بہت زیادہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے، انوالو ہوتا ہے، اور تو بٹ اٹ واز رانگ. آئی مین آئی ڈونٹ جسٹیفائی دیٹ، بٹ اٹ واز رانگ. میری غلطی تھی، اور میں نے جو ہے وہ پہلے تو اس کو ایکسکیوز نہیں کیا. میں نے، مجھے جو ہے لوگوں نے کہا، میں نے کہا ویل آئی ڈونٹ فیل پراؤڈ کہ میں نے یہ کیا ہے، تو اچھا نہیں محسوس کرتا میں، لیکن میں جو ہے وہ میں نے تو منافقین کے لیے جو لوگ کانسپریسی تھیوری کر رہے ہیں میں نے ان کو جو یہ کہا ہے جو کچھ کہا ہے. لیکن پھر وہ اگین وہ ہم لوگ جو ہے وہ 3-4 دنوں کے بعد پھر الطاف بھائی نے فیل کیا، دیکھا سارا. پہلے تو مجھے نہیں آئی کال 3-4 دنوں تک، پھر مجھے ایک دن انہوں نے فون کیا اور میری بات ہو رہی تھی دوسرے ایشوز پہ، تو پھر مجھے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، تم بھی انسان ہو، سب چیزیں ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ تم جن لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے ان سے معذرت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تمہیں معذرت کر لینی چاہیے. نیکسٹ ڈے آپ کو پتہ ہے ہم لوگ تو جو ہے وہ پھر ایف اینڈ بٹ نہیں کرتے، تو میری ساری ایگو وغیرہ ساری جو ہے وہ ختم، اور میں نے نیکسٹ ڈے بالکل کیٹیگورک میں نے پھر معذرت کی پاکستان کے تمام لوگوں سے کہ جن لوگوں کی بھی میری بات سے دل آزاری ہوئی ہے میں ان سے معذرت چاہتا ہوں. آپ نے اپنا گھر کتنا خوبصورت بنایا، خود ڈیزائن کیا؟ میرا تو گھر بہت ہی پرانا ہے، 1972 میں بنایا تھا، تو اس لیے اب میں کیا کہہ سکتی ہوں. اس کو بھی دھلوایا وہ تھوڑا بہت اس کی بھی دھلائی ہوتی ہے، لیکن ابھی تو اس میں صرف کتابیں ہیں، اور وہ ویئر ہاؤس بنا ہوا ہے، تو اسی میں ہم صرف پڑھنے لکھنے کا کام کرتے ہیں. میرے میاں بھی کتابیں لکھتے ہیں، میں بھی کتابیں لکھتی ہوں. رہتے تو اسی گھر رہتے اسی میں، کتابوں کے ساتھ رہتے. کتابوں کے ساتھ رہتے ہیں. بچے کتنے ہیں آپ کے؟ ہمارے 3 بچے ہیں ماشاءاللہ. اور جی ہاں، اور کتابوں کے ساتھ رہ رہے ہیں. ہاں ادبی زندگی نہیں، اب تو وہ بچے تو اب چلے گئے پڑھ پڑھا کے اور اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں باہر ملکوں میں چلے گئے. جی ہاں جی ہاں. یہ کیا بات ہے، ہم لوگ پاکستان سے اتنا پیار کرتے ہیں، بچے باہر بھیج دیتے ہیں. ہاں یہ صحیح ہے یہ بات. یہ کیا وجہ ہے؟ بیچتے تو نہیں ہے میرے خیال میں، وہ لوگ کچھ اسٹک ہو جاتے ہیں وہاں جا کے. وہاں جا کے چلے جا کے مطلب ان کا ذہن واپس آنے کو کرتا نہیں ہے. ہاں ایسا نہیں ماں باپ لکھتے ہیں کہ بیٹے مت آنا، حالات ٹھیک نہیں نہیں، ہے. ایسی تو بات نہیں ہے میرے خیال میں، لیکن لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ یہاں پر کس وجہ سے اگر نوکری کرنی ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں آئیں گی. اور ابھی تو آپ اپنے بل پہ جو بھی ہیں وہ کرتے ہیں جہاں پہ باہر ہوتے ہیں، یہاں اگر نہ معلوم اور کیا چیزیں ہوں گی کرنا ہوگا. یہ ذہن میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خوف ہے ذہن کے اندر.
تو اس لیے میرے خیال میں جو ینگ لوگ ہیں تھوڑا آنے سے ڈرتے ہیں. شوبز وغیرہ میں بھی کبھی دلچسپی آپ کو رہی؟ کچھ موسیقی کچھ اتنی ہم باتیں کر رہے ہیں, ایسا مجھے لگ رہا ہے یہ کیپٹل ٹاک ہم کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیے وہ میری موجودگی بھی عجیب سی لگنے لگی ہے. میں بھی آپ لوگوں کی وجہ سے سیریس سا ہو گیا, حالانکہ میں ایسا ہوں نہیں. میں شادی والے دن سیریس نہیں تھا, آپ بریف کر رہے ہیں میں. اور اگر ان کی ان حالات میں شادی ہوتی, اب شادی ہوتی مصطفیٰ بھائی کی, تو مصطفیٰ بھائی شیروانی پہن کے تو بیٹھے ہوتے اور کان میں ان کے سہرے کے اندر فون ہوتا, یار وہ نالے کھلواؤ, میں آ رہا ہوں بس ابھی نکل, میں قبول کہہ کے نکل رہا ہوں بس ساتھ. مطلب کہنے کا یہ کہ یہ ایک ہم لوگوں کو تھوڑا سا زندہ انسانوں والی باتیں بھی کرنی چاہیے اور خواہشوں والی. میرا خیال یہ کہ اس شہر میں موسیقی سے آپ کا دل کبھی آتا ہے؟ جی مجھے بالکل کبھی کبھار میں ضرور سنتی ہوں, بعض چیزیں مجھے بہت پسند بھی ہیں, لیکن مجھے لکھنے پڑھنے میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. اور اسپیشلی جو پرانے جو ہوتے ہیں مسودے اور چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھنے میں, جو مینوسکرپٹس ہوتے ہیں ان کو دیکھنے میں بہت مزہ آتا ہے. اور بلکہ نائب شوہر ناظم بھی آپ کے لکھتے ہیں؟ میرے شوہر جی ہاں, از اے ویری ویل نون رائٹر, وہ ہسٹورین ہیں, انہوں نے سندھ پہ بڑی زبردست کتابیں لکھی ہیں. دونوں بیٹھے لکھتے رہتے ہیں؟ ہم لکھتے رہتے ہیں جی. اب میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا. ایک دوسرے کا لکھا ہوا پڑھتے ہیں کبھی کبھار. اس میں کوئی ٹسل ہے؟ اس میں کوئی ٹسل ہے میاں بیوی کی؟ میں نہیں پڑھوں گی تمہاری کتابیں, تمہاری کتابیں ذرا ڈرائی ہوتی ہیں. تھوڑا سا تھوڑا سا کانفلکٹ ہے نا, تھوڑا سا ہے. بالکل صحیح آپ کی بات ہے. یہ کیا بات ہے؟ کیونکہ وہ کچھ زیادہ پڑھے لکھے ہیں مجھ سے, بہت زیادہ. اور آپ مانتی نہیں ہوں گی کہ تم زیادہ پڑھے لکھے ہو؟ میں بالکل مانتی ہوں, لیکن چونکہ میرا سبجیکٹ جو وہ صرف آرکیٹیکچر اور ہسٹری پہ ہے, ہسٹری آف آرکیٹیکچر, اس میں ان کو کچھ نہیں آتا. اس میں ان کو آتا ہے لیکن تھوڑا کم. دیکھیں نا, کم کر دیا نا ان کو. لیکن جو ان کا جو نالج ہسٹری کی ہے جو وہ بہت زیادہ ہے. وہ کہاں گئی ہماری ہسٹری؟ ہماری ہسٹری سب موجود ہے, صرف ہم اس کا نہ تو ان کو دیکھتے ہیں چیزوں کو, نہ ان کا خیال کرتے ہیں. ہماری ہسٹری یہ تو نہیں تھی جو اب اس وقت ہے, یہ ہماری ہسٹری ہے. ہمارے تو پڑوس میں کوئی مر جائے, کوئی بیمار ہو جائے, رات کو چیخے چلائے, ہم تو اٹھ کے نہیں آتے. اب ایسے ایریے ہیں تو ہم تو تاریخ کو اپنے بھول جاتے ہیں. ہمارے بھرے ہوئے شہر میں سے جو ہے آدمی آتے ہیں اور آدمی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, ٹیلیفون چھین لیتے ہیں عورتوں کے کانوں سے. اس دن میں نے دیکھا سڑک کے اوپر ایک لڑکی کے کان میں سے وہ بندہ چھین کے اس کے کان میں سے خون ٹپک رہا ہے. یعنی کہ یہ ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ یعنی یہ تو صحیح. مگر ایک بات جنہوں نے کہی وہ صحیح ہے کہ آپ کو رول آف لا تو لانا ہوگا, لیکن ساتھ ساتھ میرا خیال ہے جو قدریں ہیں نا, جو چیزیں جو اچھی ہیں, جو ویلیو سسٹمز ہیں, جو ویلیوز ہیں, ان کو انکلکیٹ کرنا ہوگا. ہماری جو نئی جنریشن ہے اس کو نہیں پتا کہ صحیح چیز کیا ہے, غلط کیا ہے, کیونکہ ہمارے پاس وہ ماڈلز نہیں ہیں. لیکن اگر آپ اسٹریٹ تھیٹر کے تھرو یہ چیزیں آپ پہنچا سکتے ہیں. اگر میں جیسے کہا ہر گلی نکڑ پہ کیوں نہیں ہم چیزیں کر رہے ہیں کہ بھئی ہر چیز میں آپ کی ڈیلنگز کیسے ہونی چاہیے, آپ کے آداب کیا ہونے چاہیے, آپ ہر کے بارے میں کریں. I'm sorry میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. آپ ہر گلی, ہر کونے, ہر اسٹریٹ کے اوپر سیکیورٹی اور امن دے دیجئے. میں آپ کو یہ زبان دیتا ہوں کہ میں ہر گلی کے نکڑ پہ ڈرامہ کروں گا. یہ تو خیر صحیح بات ہے. سمپل, ویری سمپل. خواتین حضرات, تو ہماری گفتگو کا حاصل غزل جو مومنٹ ہے وہ یہ ہے, حاصل غزل شعر جسے کہتے ہیں, کہ ہمیں اپنی ورثے کو, ثقافت کو, اپنی تاریخ کو بچانا ہے, اسے سجانا بھی ہے, اس کو صاف بھی رکھنا ہے, اس شہر کو بسانا ہے, بنانا ہے, سجانا ہے, صاف رکھنا ہے, اس کی ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے. یہ ایک آدمی کے کرنے والا کام نہیں ہے, یہ سب لوگوں کا کام ہے. جو 2 کروڑ لوگ اس میں رہتے ہیں, اس میں کھاتے ہیں, پیتے ہیں, اس میں چیزیں پھینکتے ہیں, انہی کو اٹھانی بھی چاہیے. انہیں وہ جگہیں ڈھونڈنی چاہیے جہاں پہ وہ ڈسٹ بن ہے, وہ جگہیں ڈھونڈنی چاہیے جہاں پہ کوڑا پھینکنا ہے, اور انہیں اپنے نیبرز کا, اپنے درمیان میں رہنے والے لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے. ہمیں سب کچھ کرنا ہے. ہمیں جو ہمارے لیے نئے راستے بن رہے ہیں, ہمارے جو سگنل فری, ہمارے جو کوریڈورز بن رہے ہیں, اور جو ہمارے یہ برج بن رہے ہیں, اور یہ جو ہمارے انڈر پاس بن رہے ہیں, ان کو بھی صاف ہم نے رکھنا ہے اور ان کا استعمال سیکھنا ہے. ٹریفک کا سینس لانا ہے, یو ٹرن, کئی گاڑیاں چلانے والوں کو, ہر آدمی کو اپنا پارٹ کرنا ہے. اسی طرح جس طرح آپ کر رہی ہیں, اس طرح جس طرح مصطفیٰ کمال بھائی کر رہے ہیں, اس طرح آپ کو اپنا پارٹ کرنا ہے اور آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. ایک پاکستانی کا کردار آپ کے پاس ہے. وقت آپ سے ضرور پوچھے گا آپ نے اپنا کردار کیسا کیا. اس کے لیے اپنے کردار کو اچھا بنائیے. اینڈ تھینک یو ویری مچ, سو نائس آف یو. بڑی مہربانی, نوازش. تو بھائی تھینک یو ویری مچ, آپ تشریف لائے. تھینک یو. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.